अस्सलाम वालेकुम नादरीन। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नादरीन, गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन पे, और यकीन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी कराची से। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर तल्लत नसीर पाशा साहब, आप इस वक्त वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन लाहौर के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपको भी खुशामदेद और यकीन गुफ्तगू करेंगे। और डॉक्टर साहब, एक एक अहम बात है कि यकीन हम नारा तो लगा रहे हैं और गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि जी एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं और हायर एजुकेशन को आगे लेकर भी जा रहे हैं, उसके लिए काम भी हो रहे हैं। तो ताज़ा तरीन अभी क्या ऐसा कोई इकदाम हैं, ऐसे कोई काम क्या हैं जो आप समझते हो कि इस नहज को लेकर, प्रोग्रामों को लेकर आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पर आ जाए हम लोग? अस्सलाम वालेकुम शाकिर अली साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और इनवाइट किया, उसका आपका शुक्रिया। और आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं डॉक्टर साहब को भी वेलकम करता हूं। और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं शाकिर साहब, और इस तरह के काम की ज़रूरत थी कि जो हमारे वाइस चांसलर हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये अकाबरीन में से इनका शुमार होता है। और इन लोगों की जो आवाज़ है वो जहाँ तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स तक पहुँचती है, वो आम पब्लिक में और लिखे पढ़े लोगों में तक पहुँचनी चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि जो आपने बात की कि जो हमारा किरदार है, तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में, जो मैं बार-बार कहता हूँ कि बड़ा काम हुआ है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नई बनी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो उससे ये तो बहुत तय है बात कि पाकिस्तान की तालीम के मैदान में ये बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को बड़े चैलेंजेस हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को, जो कॉलेजेस थीं, उनको जो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, उनके लिए चैलेंजेस हैं। जो बिल्कुल नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, उनके लिए तो चैलेंजेस तो पूरे हैं ही, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके लिए तो हर लेवल पे, इवन उनकी चाहे बिल्डिंग हो, ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं कि जिनके पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं है, वो या तो किराए की या बिल्कुल एक बड़ा टेम्परेरी अरेंजमेंट के साथ जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन मैं इसका क्रेडिट वाइस चांसलर्स को दूँगा, जो वाइस चांसलर उन यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं और उन्होंने उसका चार्ज सँभाला है, वो अपने तौर पे रातों दिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बस मैं यही कहूँगा कि वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत को भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। गो कि मेरा ये एरिया नहीं है कि मैं वो करूँ, जो कि सपोर्ट हो भी रहा है, और हायर एजुकेशन के कमीशन की तरफ से भी हर लिहाज से सपोर्ट है। लेकिन साथ-साथ ये है कि मैं इसकी ज़रूरत समझता हूँ कि आपने चूँकि मौका दिया है, तो मैं इस हवाले से अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तालीम के बजट को जिस तरह से कम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ तालीम के बजट को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे हर शख्स जानता है इस बात को कि तालीम का बजट कम करने का मतलब क्या है और तालीम के बजट बढ़ाने का मतलब क्या है। इसकी मुझे वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है, हर शख्स इस बात को जानता है। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने उम्दा गुफ्तगू की और एक रहनुमाई की। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर तल्लत नसीर पाशा साहब, यूनिवर्सिटी एजुकेशन लाहौर से। सर खुशामदेद और बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, वही एक रिवायती सवाल जो अक्सर व बेशतर हम अपने चैनल्स पर और प्रोग्रामों में करते रहते हैं कि जी हायर एजुकेशन किस तरह पाया तकमील तक पहुँचे, किस तरह बुलंदी मैार तक पहुँच सके, और किस तरह जामिअतुल अज़हर और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की तरह हमारा भी एक मैार हो, क्या स्टैंडर्ड हो, किस तरीके से हम तालीम को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं आपका और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें मौका मिला एक दूसरे से बातचीत करने का, और ख़ास तौर पे आपका कि आपने ये मौका फ़राहम किया। देखें, हायर एजुकेशन सेक्टर में अगर हम 2002 ऑनवर्ड बात करें तो हमारे कंट्री में एक रेवोल्यूशन आया, और बहुत यूजीसी और जब एचईसी बनी, और एचईसी में जब इन्वेस्टमेंट हुई और यूनिवर्सिटीज़ में जो एक्सेस, क्वालिटी और इन्वेस्टमेंट हुई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स ये सिलसिला अभी तक जारी है। और इसमें पब्लिक सेक्टर ने भी बहुत काम किया, प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत काम किया।
اور اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے یوتھ ہے اور ٹیلنٹ ہے ان کو موقع ملے، ان کو ایکسیس ملے، اور لیکن ود دا کوالٹی ایجوکیشن. اور کوالٹی ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے یہ نالج میں ہے کہ اوور دا ایئرس ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایشین رینکنگ میں، انٹرنیشنل رینکنگ میں آنا شروع ہوئی، اور ایک کمپٹیشن چل رہا ہے امانگ دا یونیورسٹیز. اور وائس چانسلرز کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایک ان کے ٹارگٹس میں ہے کہ ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کو ڈلیور کرنا ہے اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 3-4 سال کی بات کریں، ہر سال جو ریجنل یا انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس میں پاکستان کی یونیورسٹیز کا نمبر بڑھ رہا ہے، پنجاب کا، فیڈرل گورنمنٹ کا اور باقی پروونسز سے. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. یہ دیکھیں ہم یہ کہیں کہ ہر چیز گولڈ پلیٹڈ ہو، ہر چیز ایسے ہو، ہمیں اپنے حالات اور اپنے سچویشن اور اکنامک سچویشن کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ الحمدللہ دس سیکٹر از پروگریسنگ ویری ویل. پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر دونوں بہت اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور کوالٹی اور جو انٹرنیشنل معیار ہے اس کو بھی فالو کر رہے ہیں. اگر ہم ابھی آکسفورڈ کی یا ہارورڈ کی بات کریں گے تو ان کی پیچھے ہسٹری دیکھیں، ان کے پیچھے انویسٹمنٹ دیکھیں، اور وہ کون سی نیشن ہے. تو ہمیں تو اپنے ارد گرد کنٹریز کے ساتھ پہلے اور پھر انٹرنیشنل پہ جانا ہے. تو وی آر ان اے بیٹر ڈائریکشن. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ابھی اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. پنجاب کی اگر میں بات کروں، یہ 2-3 سال میں 15 نئی یونیورسٹیز بنی اور ابھی اور بننے جا رہی ہیں. تو گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے. گورنمنٹ نے ریئلائز کیا ہے جی کہ یہ ایک بیسک یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. آگے نالج بیس اکانومی کی بات کریں یا ٹرینڈ ہیومن ریسورس کی بات کریں، اگر ہم نے اس سے گلوبل ولیج میں رہنا ہے تو وی ہیو ٹو ان اے پروفیشنل وے. بالکل سر، بہت عمدہ گفتگو کی آپ نے اور بہت اچھی گفتگو. ہم چاہیں گے سر کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ اس وقت آپ یونیورسٹی ایجوکیشن لاہور کے وائس چانسلر بھی ہیں اور آپ نے بہت نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں، اور اکثر و بیشتر جب ڈاکٹر رخسار صاحب سے بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر رخسار صاحب یہی کہا کرتے ہیں کہ جی سب جو وائس چانسلرس ہیں بڑی مشکلوں سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. میں چاہوں گا کچھ آپ اپنے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کس طریقے سے اس جگہ پر پہنچے اور کیا طریقہ کار رہا. الحمدللہ جی، میں اس سے پہلے آئی ہیڈ 2 ٹینیورز ایٹ یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز، اسے یواس کہتے ہیں. اس میں میرے 2 ٹینیور وائس چانسلر تھے، اینڈ الحمدللہ دیٹ واز اے ویری سکسیزفل ٹینیورز. جو لاسٹ میں چھوڑ کے آیا تھا تو امپیکٹ رینکنگ میں یواس کی پوزیشن نمبر 1 تھی، اور جو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اور جو پرابلم سالونگ میں وہ اس کی بہت اچھی پوزیشن تھی. جیسے یہ کرونا کا ایک چیلنج آیا تو یواس واز ون آف دا یونیورسٹیز کے جہاں پہ سب سے پہلے کرونا کی ٹیسٹنگ شروع ہوئی اور کرونا ویکسین کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ جو بھی چیلنجز ہیں ان کو وہ میٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد مجھے موقع ملا ایجوکیشن یونیورسٹی میں آنے کا. الحمدللہ ادھر مجھے 2 سال ہو چکے ہیں. تو اس سال یہاں اس سے لارج اسکیل یونیورسٹی، اس کے 9 کیمپسز ہیں تھرو آؤٹ پنجاب، 26,000 اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی 55 افیلیٹڈ کالج ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ملائے تو کوئی 36,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہمیں یہ اٹس اے ویری گڈ ٹیم. اوور دیز 2 ایئرز ہم نے کوئی 160 کے قریب نئی فیکلٹی ہائر کی، اور اس سال اور 42 نئی لیبس بنائی. اس جو فال ہے اس میں 42 نئے ہم ڈگری پروگرام ہم نے شروع کیے، جس میں 11 PhD پروگرام ہے اور 30
वन के करीब एमफिल प्रोग्राम है। तो ये एक जो और फिर हमारे जो कैंपसेस हैं जैसे डेरा गाजी खां है, जोराबाद है, विहाड़ी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, अटक है, तो ये एक रिमोट एरियाज़ में हमने एक्सेस दिया स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन का। और इसके साथ साथ इस साल हमारे 2 कैंपस इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने उसका एक्ट अप्रूवल में है, उसकी फंडिंग आ रही है। एक अटक यूनिवर्सिटी ऑफ अटक बनने जा रही, और हमारा जो डेरा गाजी खां कैंपस है वो विमेन यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खां बन रही है। तो विच क्लियरली शोज के प्रोग्रेस है इस सेक्टर में। और ये दोनों कैंपसेस पे PC1 उनके बन गए हैं। एक की अटक की कल मीटिंग थी, दूसरी आ रही है। तो चैलेंजेस तो हैं। डेरा गाजी खां में हमने इन्वेस्टमेंट की, एक एकेडमिक ब्लॉक बनाए, सारा कुछ बनाया। अब वो हमसे कैंपस जा रहा है, लेकिन वी आर हैप्पी कि जी कहीं नहीं जा रहा है, तो हमारी इस नेशन के लिए है। और ये ऐसे ही होता है, कैंपस से यूनिवर्सिटी बनती है, तो इट्स अ गुड साइन। अच्छा सर, एक एक सवाल थोड़ा सा तल्ख सा भी और सख्त भी है कि क्या वाइस चांसलर्स जो हमारे यकीनन मौजूद होते हैं यूनिवर्सिटियों में, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, या फिर एजुकेशन के हवाले से, तो क्या वीसीस का मयार इस तरह होना चाहिए कि अगर एक लॉ का वाइस चांसलर है और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर बने, और साइंस टेक्नोलॉजी का जाके लॉ कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने, क्या ऐसा मुमकिन है? इस तरह सही है, या अपने अपने शोबे के हिसाब से होना चाहिए? मेरे साथ जब मेरी सिलेक्शन हो रही थी या सर्च कमेटी ने, तो मुझे ये क्वेश्चन हुआ सर्च कमेटी से कि डॉक्टर साहब आपका तो एनिमल साइंसेज है डिसिप्लिन, और ये अब आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो हाउ यू जस्टिफाई दिस। तो मैंने उधर ये जवाब दिया जी कि मैं आपने मुझसे क्लासेस पढ़वानी है या मुझसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है। अगर तो आपने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, एक सक्सेस स्टोरी है जो युवास से कहाँ पहुंची, तो फिर तो मैं जस्टिफाइड हूँ। तो अगर आपने मुझसे एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो फिर आप मुझसे बिल्कुल ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये विद आप लर्निंग होती है थ्रू आउट योर कैरियर। मेरा अगर मैं अपना बताऊं कि मैं आई वाज द फर्स्ट रजिस्ट्रार ऑफ यूआस, कोई 6 मंथ रजिस्ट्रार रहा, फिर मैं 3 टर्न्योर डीन रहा, 2 टर्न्योर वाइस चांसलर रहा। तो अल्लाह ताला ने एक रिच एक्सपीरियंस है, एक लेक्चरर से लेके यहाँ तक मैं पहुंचा। डॉक्टर रुखसार की जानिब हम आएंगे। डॉक्टर साहब, एक एक सवाल है, जिस तरह सर ने कहा, बहुत उम्दा बात की है। ये बताइए, जैसे सेक्रेटरी होते हैं, विफाक के हो या सूबाई सेक्रेटरी हो, वो मुख्तलिफ शोबों में चले जाते हैं जी। क्या वाइस चांसलर का भी मयार यही है? और इसी तरह अगर मिनिस्टर्स हैं, वो भी अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं तो वो एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं, इरिगेशन में चले जाते हैं, यानी तब्दीली। तो क्या ये तरीक़ेकार सही है, या जिस जिस शोबे का जो जो हो उसको वहीं रखना चाहिए? पहला तो मैं उस बात की तरफ आऊंगा जो आपने डॉक्टर साहब से कहा था कि एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में। देखिए, मैं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ा वैलिड जवाब दिया, और यही जवाब होना भी चाहिए कि अब जाहिर बात है कि जो इनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी है तो फिर वो सही है, और बिल्कुल सही है, वैलिड। लेकिन अलमिया ये है, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर होता तो ज्यादा बेहतर भी होता, और मैं समझता हूं कि वो बड़ा वो जो है ना, इस वक्त बड़ा फिट हो जाता है उन यूनिवर्सिटीज पर कि बहुत सारी जगहों पर जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है, वो ये नहीं देखा गया कि उनका एक्सपीरियंस इस यूनिवर्सिटी चलाने का है या नहीं है। इवन उनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भी एक्सपीरियंस जो है ना ओवरलुक किया गया। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं है। कल मैं साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर साहब हुए और वो प्रोफेसर बने, उनको बाद में वाइस चांसलर बना दिया गया। तो मैंने कहा चलें, यहाँ भी एक एक बात समझ में आती है कि वो कम से कम प्रोफेसर तो थे।
ٹھیک ہے وہ پروفیسر تھے, انہوں نے وہ کبھی چیئرمین نہیں رہے, کبھی ڈین نہیں رہے, لیکن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ایک سینئر پوزیشن ہوتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک پروفیسر ہے, آپ نے اٹھا کر اس کو وائس چانسلر بنا دیا, صحیح ہے, لیکن اس کا کیا کہیں گے کہ ایک شخص کا نہ یونیورسٹی کا تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن کا, نہ وہ کبھی پروفیسر رہا کسی یونیورسٹی میں, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اس انڈسٹری میں نے یہ کام کر دیا اور میں نے یہ کام کر دیا اور میں نے یہ کام کر دیا, یا اس کا کوئی پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہے, یا اس کی کوئی پرچی, مجھے کہتے ہوئے, کیونکہ اب یہ زد عام ہو گئی ہیں چیزیں, یہ بڑی عام سی ہیں کہ اس کی پرچی پیچھے بڑی تگڑی ہے, نہ اس نے کبھی یونیورسٹی میں وہ چیئرمین رہا ہے, نہ ڈین رہا, نہ اس نے, لیکن وہ اور نہ کبھی پروفیسر رہا, ایون لیکچرر نہیں رہا. اور اگر کہیں وزٹنگ میں کوئی 2-4-5 کلاسیں پڑھا لیں تو میں, ڈاکٹر صاحب میری بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ اس کو ہم ایکسپیرینس میں کاؤنٹ نہیں کرتے. کبھی بھی ہم وزٹنگ کا جو ہے نا, چونکہ پرماننٹ ٹیچر ہونا ضروری ہے, لیکن وہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جب وائس چانسلر بنتا ہے کہ جس کا یونیورسٹی میں نہ پڑھانے کا تجربہ ہے, نہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے, تو اس کو کیا کہیں گے. چلیں اچھا, اب میں اسی بات کو تھوڑی اور آگے بڑھا دیتا ہوں. تھیسز ہیں پی ایچ ڈی کے, یہ ایک بہت پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جناب جو پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے, کون وہ ایویلویٹ کرے گا, کون سے سپروائزر ہوگا. تو ایک فیلڈ ہے لا کی فیلڈ, جس میں ہر یونیورسٹی میں, چونکہ پی ایچ ڈی لا نہیں ملا کرتے تھے, تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ کسی کو بھی اگر ایکسپیرینس ہے لا کا تو وہ اس کا سپروائزر بن سکتا ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے یا نہیں. تو میرا اس پہ آبجیکشن یہ ہوتا تھا کہ نہیں, آپ کم از کم یہ نہ کریں کہ آپ پی ایچ ڈی ہے یا نہیں, آپ پی ایچ ڈی شرط کر دیں, چاہے پی ایچ ڈی وہ کیمسٹری میں ہو, تو وہ لا کو, اگر آپ کو کوئی لا کا پی ایچ ڈی نہیں مل رہا ہے تو کسی بھی ڈسپلن کا اگر پی ایچ ڈی ملتا ہے تو وہ سپروائز اس کو کرنے دیں, نہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی لا کا پی ایچ ڈی لا کا سپروائزر وہ بنے گا جس کو ایک سرٹین لا کا ایکسپیرینس ہے ایز این ایڈوکیٹ, یا ایڈوکیسی میں, یا اس کی لیگل سائٹ پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ پی ایچ ڈی ایک سائنٹیفک ڈگری ہے, تو اس اور ایک سسٹم سکھایا جاتا ہے ریسرچ کا ایک سائنٹیفک طریقے سے, تو اس کا کسی بھی ڈسپلن میں اگر پی ایچ ڈی ہو تو وہ پی ایچ ڈی سپروائزر ہو سکتا ہے. وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ نان پی ایچ ڈی کو آپ سپروائزر بنائیں. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے, تو میں اس کی ابھی یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی بڑی ایک اہم ضرورت ہے. جہاں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسے آدمی کو وائس چانسلر لگایا جائے جس کا یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہو, وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے تھیسز میں سپرویژن میں جو اوور لک کی جا رہی ہیں پاکستان میں چیزیں, اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک تمید اچھی باندھی اور ہمیں ایک آگاہی فراہم کی. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی بات ہے پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب کے, جیسے کہ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں جی انٹرنیشنل لیول پر جو رینکنگ ہے ہماری یونیورسٹیوں کی وہ بہت کم آ رہی ہے, بہت کم اس میں ہم جا رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس مطلب ریسورسز نہیں ہیں, یا ہم لوگ انٹرنیشنل کانفرنس میں نہیں جا رہے, سیمینارز نہیں کر پا رہے, یا ورکشاپس نہیں ہیں, یا سیاسی کوئی مسئلے ہیں؟ شاکر صاحب, اس میں انٹرنیشنل ہمارا ایکسپوجر بھی ہے, کانفرنسز میں جانے, لیکن کافی سارے ملٹیپل پیرامیٹرز ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں, تو ہم تو ایک کرائسس سے نکلے ہیں پاکستان میں, جو وار آن ٹیرر پہ ہم رہے, تو یہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اب آنے شروع ہوئی ہیں. تو پھر آپ کا ریسرچ میں کتنا, آپ کے پیٹنٹ کتنے ہیں, آپ کی انڈسٹری کے ساتھ انوالومنٹ کتنی ہے. تو یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بگننگ ہے, اٹس اے لانگ ٹائم پروسیس. لیکن خوش آئند جو بات ہے کہ جو ہماری پرانی یونیورسٹیز ہیں, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے اپنی, یہ دے آر کمنگ اپ. ان کے یہ تو ابھی میجورٹی جو یونیورسٹیز بنی ہے 2002 کے بعد کی سٹوری ہے نا, ایچ ای سی کے آنے کے بعد. تو پہلے تو ایک وقت تھا کہ آپ کو ایسوسیٹ پروفیسر نہیں ملتے تھے, اب وہ کوئی ملنا شروع ہوئے. پھر آپ کے پی ایچ ڈی انٹرنیشنل
پی ایچ ڈی کر کے لوگ جو آئے ان انٹرنیشنل لنکیجز ہوئی. تو اس میں ہم بالکل ابھی پیچھے ہیں لیکن وی آر کمنگ اپ. یہ انٹرنیشنل جو لنکس ہیں یہ بہت بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے جوائنٹ پروجیکٹ ہوں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل آپ کانفرنسز میں جائیں, ٹریول کریں, لوگ آپ کے پاس آئیں. اوپر سے یہ 2 سال سے آپ کا یہ کووڈ شروع ہو گیا تو اور زیادہ وہ ہم کرائسس میں چلے گئے. اب تو سلسلے دوسرے ہو گئے. لیکن جہاں کووڈ میں یہ آئے لیکن کوئی اپرچونیٹیز بھی آئیں. ابھی ہمارے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہمارے فزکس والوں نے مٹیریل سائنسز پہ کرائی. تو وڈ یو بلیو کہ جی کوئی 22 کنٹریز سے پارٹیسپیشن تھی اسپیکرز کی, اور کوئی اس کی 1000 سے اوپر رجسٹریشن تھی. 3 دن کی کانفرنس تھی. تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ کووڈ سے پہلے یہ آن لائن میٹنگز اور ٹیم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں, کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں, لیکن وی آر موونگ اینڈ وی آر ویری مچ کانشیس آف دا فیکٹ کہ جی ہم نے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز میں جانا ہے اور انٹرنیشنل رینکنگ میں جانا ہے. ابھی تو میں ایک سوری آپ کی بات میری لمبی ہو رہی ہے. تو ابھی پنجاب میں انہوں نے وائس چانسلرز کے اپوائنٹمنٹ کے ساتھ ان کے KPIs بھی اب ڈیولپ کیے ہیں کہ جی آپ سے ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے. تو وہ تو وی ہیو ٹو, وہ ہو یا نہ ہو, ایک آپ کی مورل رسپانسبلٹیز بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں یہ میں آلویز یہ کہتا ہوں جی کہ یہ جو وائس چانسلرشپ ہے اٹس ناٹ اے جاب, یہ ایک لیڈرشپ ہے, اٹس اے پوزیشن ہے. اور آپ کی فیکلٹی, آپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو وہ آپ پرفارم کریں گے تو ایک اچھی بات ہے. وہ یو انفلوئنس آل your peers and all your colleagues and everyone, and there's no way کہ جی آپ پرفارم نہ کریں. تو سر پھر ہم اس کو کیوں اور کس طرح لے سکتے ہیں جیسے کہ جتنے تمام پاکستان کے جو وائس چانسلرس ہیں ان کی کوئی میٹنگس ہو, کوئی آئیڈیاز کی لین دین ہو, کوئی ان کی سیمینارس ہو, کوئی ورکشاپ ہو ہر 3 مہینے 6 مہینے میں, اس طرح کیا ممکن ہے یا ہوتا رہتا ہے کہ آپس میں پاکستانی جو نیشنل لیول پر وائس چانسلرس کی کوئی میٹنگس ہوں؟ یہ پچھلے 2 سال میں ٹیم میٹنگ بہت ہوئی ہیں. وہ طریقہ یہی رہ گیا تھا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فزیکل میٹنگز ہوتی تھیں. اور دوسرا آپ کے سامنے جو ہمارے HEC میں لیڈرشپ کا کرائسس چل رہا ہے, وہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ایسی سچویشنز میں نا جی وہ پروگرس, وہ فوکس وہ رک جاتا ہے. تو ادارے وہ اس سے اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہم یہ اس کرائسس سے نکلیں. تو ابھی بھی ہم نے جو وائس چانسلرس کے گروپ بنے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے بھی نالج میں ہے کہ یہ جو نئی پالیسی HECs کی آئی ہیں اس کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں اور ڈسکشنز اس پہ ہو رہی ہیں. تو اپنا اپنا انپٹ, اپنا اپنا ایکسپیرینس دے رہے ہیں. لیکن آئی ایگری ود یو کہ اور زیادہ انٹریکشن کی ضرورت ہے, اور زیادہ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ وی لرن فرام ایچ ادر. اور جو ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس ہے مجھے اس کا فائدہ ہونا چاہیے, جو میرا ایکسپیرینس ہے ان کو ہونا چاہیے. اس طرح ہم, اور پھر کولیبریشن. آج کل جو پروگرس کا بز ورڈ ہے وہ کولیبریشن. صحیح. تو سر کیا ایسے ممکن ہے کہ تمام ملکوں کے ہر ملک سے ایک وائس چانسلر جو ٹاپ کی وہاں کی یونیورسٹی ہو, جیسے ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی, اور وہاں کے جس طرح وائس چانسلر ہے, اس طرح ہر ملک کا ایک وائس چانسلر بلایا جائے, اور یہاں پر جس طرح اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی رہی ہے, کیا اس طرح ہی وائس چانسلر عالمی کانفرنس ہو سکتی ہے؟ کیا اس طرح سے کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ شاکر صاحب 2-3 کانفرنسز ہوئی ہیں اسلامک ورلڈ کی. وہ ایک اسلام آباد میں ہوئی, ایک ٹرکی میں ہوئی, اور مجھے بھی اتفاق ہوا اسلام آباد والی 2 دفعہ وہ اس میں ہماری جو کامسٹیک والوں نے, کامسیٹ والوں نے کافی رول پلے کیا. لیکن انفارچونیٹلی پھر کووڈ آ گیا, وہ سارے سلسلے رک گئے. تو لیکن بہت امپورٹنٹ ہے
باہر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ کی ورکنگ. لیکن یہ سلسلے آنیسٹلی یہ بڑھ گئے ہیں. جو پہلے لوگ سوچتے تھے کہ جی ہم پاکستان جائیں، ٹریول کریں، یہ ایکسپینسز ہوں گے، یہ اتنا ٹائم دینا پڑے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہم نے کانفرنس کرائی تو وہ یو نیم دا کنٹری، ہر کنٹری سے لوگوں کا پارٹیسپیشن تھی. تو وہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ تھی کہ جی نہ ہمارا کوئی ایکسپینسز ہوئے نہ ان کے کوئی ایکسپینسز ہوئے. ٹائم دیا اینڈ وی لرن فرام ایچ ادر. اسی طرح وائس چانسلرز کے بھی انٹرنیشنلی، بلکہ جو ہماری یہ ابھی کانفرنس تھی تو اس میں جو انوگرل سیشن میں ہمارے سیلچک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہی واز دیئر. کونیا میں جو ٹرکی میں بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے، تو ان کا کی نوٹ اسپیکر تھے وہ انوگرل سیشن میں. تو بہت سے سائنٹسٹ اور لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو سر جس طرح مثال کے طور پر نیشنل لیول پر ایک جو ہے چیئرمین ہے تمام وائس چانسلروں کا، ہر ملک کا ایک وائس چانسلر کا جو چیئرمین ہو ہر ملک کا، اس طرح ایک اور انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی بنا دی جائے تحریک تو کیا وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا مناسب ہے؟ کیوں نہیں، بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. وائی ناٹ. یہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشنز بھی ہیں یونیورسٹیز کی. ان کے سنگاپور میں بھی ایک آفس ہے، یورپ میں بھی ہے. تو یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے. صحیح. تو سر اس وقت آپ کے کیا آئیڈیاز ہیں، کیا مشورے ہیں، اور ایسا کیا کچھ کرنے ہم جائیں جس سے ہائر ایجوکیشن پاکستان کی اپ گریڈ ہو جائے اور بہت ہی زبردست ہو جائے اور نام بلند و بالا ہو جائے؟ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، جو باٹم لائن ہے وہ بجٹ ہے. تو ہم عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ 4% آف دا جی ڈی پی ایجوکیشن سیکٹر کو دیں. ہماری جو جی ڈی پی شیئر ہے ایجوکیشن کا وہ بہت کم ہے، تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اوور دی ایئرز مطلب اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن جیسے جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ سب کے حصے، وہ جو شیئر ہے وہ پائی میں بہت تھوڑا رہ جاتا ہے اوور آل. کیونکہ پہلے کچھ یونیورسٹیز تھی، یونیورسٹیز کی نمبر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پبلک سیکٹر کا. تو اور یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس پہ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ جی یہ بزنس ماڈل کی طرح چلیں. وی شوڈ گیو منیمم فیس ہوں، اور بچوں کو مطلب یہ نہ ہم ایکسپیکٹ کریں جی کہ ہم اس کی بہت زیادہ چارجز کریں اور اپنا بوجھ خود اٹھائیں. یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہونی چاہیے کہ ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے اور وہ بچوں کو جو ایکسیس ہے یا ان کو جو ایجوکیشن ہے وہ افورڈیبل ہونی چاہیے. سر کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ پیغام یہی ہے جی کہ 4% آف دا جی ڈی پی انویسٹ کریں، اور اب بڑی دیر سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے آ رہے ہیں. ڈاکٹر رخسار صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرے خیال میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی. اور اصل میں بات یہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا یا ہمارا جو کہنا ہے کہ دیکھیے نا، ہم کمپیریزن کرتے ہیں باہر کی یونیورسٹی سے، جیسے آپ نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے. دیکھیے نا، کمپیریزن ہم ابھی بھی جو ہے نا بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 1000 اس میں سے ٹاپ یونیورسٹیز میں ہمارا شمار ہو چکا ہے. ابھی مجھ سے ایک اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ہیں، وہ ڈسکس کر رہے تھے، کہنے لگے کہ یار ٹاپ 100 میں آئے تو بات ہے نا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو یونیورسٹیز ٹاپ 100 میں ہیں ان کو اسٹیبلش ہوئے 400 سال 500 سال، ایسی یونیورسٹی میں جن کو 1000 سال ہو گئے. ہم جب باہر جاتے ہیں یورپ میں، جب جا کے دیکھتے ہیں، ابھی جب بھی ڈاکٹر صاحب کا بھی مجھ سے اس کو ایگری کریں گے کہ میں جب یو کے میں جا کے دیکھتا ہوں، وہاں کوئی بھی یونیورسٹی 300 سال سے نئی نظر نہیں آتی، پرانی نظر آتی ہیں. چاہے وہ ایڈمبرا ہو یونیورسٹی، چاہے وہ یونیورسٹی لندن ہو، چاہے وہ یونیورسٹی گلاسگو ہو، چاہے یعنی آکسفورڈ ہو. یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو بڑے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ان کا بجٹ آپ دیکھیں، ان کا بجٹ میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، یا میں تھوڑا بہت، میں شاید کچھ اس میں 19-20 کا فرق ہوگا، پورا پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کا بجٹ
اور وہاں کی ایک ایک یونیورسٹی کا بجٹ جو ہے نا اس سے زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ابھی تو ہم پورے ملک کے اندر بہت بہتر کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں شامل ہونے کا. پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا صاحب، آپ کا بےحد شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور پروگرام میں شامل ہوئے. یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.